तैयारी मुकम्मल है और चंद लम्हों की बात है और हम लाइव हुआ चाहते हैं और बल्कि लाइव हो चुके हैं। रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों, फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक कोहर आलूद सुबह, 4 डिग्री की खुनकी हल्की फुहार, कनेडियन सर्दी का अपना मिजाज और स्टैंडर्ड हुआ करता है, मगर हालात साजगार हों तो ये सर्दी बखुदा बड़ी रोमांटिक हुआ करती है। मुस्कुराइए कि घंटा डेढ़ के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात मशहूर ज़माना किताब अर्तुगरुल गाजी के अदीब रहमतुल्लाह तुर्कमन से हुआ चाहती है। तारीख से आपकी दिलचस्पी इस किताब की तहरीक बनी। आप तुर्की, फारसी, पश्तू, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, तुर्कमानी, उज़्बेक और अज़ेरी ज़बानों पर दस्तरस रखते हैं। अर्तुगरुल गाजी उर्दू में पहली तारीखी किताब है। गो कि इस किताब पर ड्रामा नहीं बना। ड्रामे के बारे में भी बताते चलूं कि टीवी ड्रामा अर्तुगरुल गाजी तुर्किश टीवी की मार्कतुल आरा प्रोडक्शन है। इसकी शोहरत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यूट्यूब पर इसे कुछ 1.6 बिलियन लोगों ने देखा है। 6 से ज़ायद ज़बानों में इसे डब किया गया है। 72 मुल्कों में इसकी नुमाइश हुई है। इसे मुस्लिम गेम ऑफ थ्रोन भी कहते हैं। ये वाहिद टीवी सीरियल है जिसके कोई 400 एपिसोड हमने भी बड़े शौक और संजीदगी से देखा है। इस ड्रामे की तारीखी हैसियत पर आज बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होगी। आइए मोहतरम रहमतुल्लाह तुर्कमन भाई का इस्तकबाल आरज़ू सहारनपुरी साहब के इस शेर से करते हैं कि मेरे उरूज की शाहिद हैं पस्तियां मेरी, मेरे उरूज की शाहिद हैं पस्तियां मेरी, बड़ी बुलंदी परवाज से गिरा हूं मैं। अब वेलकम टू आवारगी विद दानिश। जिगर रहमतुल्लाह तुर्कमन भाई आदाब। मिजाज गिरामी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने सुनने वालों को काबुल से तस्लीमात अर्ज हैं। उम्मीद है कि सब खैर व आफियत के साथ ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया और जितनी भी शख्सियात हमें देख रही हैं उन सबको एक बार फिर से सलाम। वालेकुम अस्सलाम हज़रत। भाई, इससे पहले कि गुफ्त शुनीद का सिलसिला दराज हो, आइए दोस्तों और नाजरीन के लिए कुछ दिलचस्प तस्वीर शेयर करते हैं। जी माशाअल्लाह। जी हुजूर, यहाँ से बताइए। जी सर, ये मेरे बचपन की तस्वीर है। स्कूल में तकरीबन 7th क्लास की तस्वीर है जब फर्स्ट पोजीशन ली थी। तो ये तुर्की से गेस्ट आए थे, उन्होंने तोहफा दिया था उस जमाने। मुबारक। शुक्रिया सर। ये ओगोज खान है। दुनिया भर में जितने भी तुर्क हैं उनके जद अमजद कहलाते हैं। 5000 साल पहले की शख्सियत बताई जाती है इनकी। तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जितनी भी सेंट्रल एशियन और कंट्रीज हैं उन सब के जद आला ओगोज खान। ये तुर्कमेनिस्तान में मीनार इस्तिक़लाल है, एक बहुत बड़ा पार्क है। तो उसमें ओगोज खान और कई तुर्क सलातीन और
مشہور شخصیات کا مجسمہ لگا ہوا ہے، یہ اوغوز خان ہے. جی، یہ ارطغرل غازی کا ترکمانستان میں مجسمہ ہے جو تقریباً 30 سال پہلے لگایا گیا تھا. یہ ارطغرل غازی کی پینٹنگ ہے. 1188 کی پیدائش اور 1280 یا 81 میں ان کی وفات ہوئی تھی. یہ آپ کی کتاب پر تبصرہ ہے. جی جی، یہ ایک ریفرنس کے لیے تصویر ہم نے لگا دی ہے، یہ منگول اس کی، تو اس کے اوپر بات ہوگی. جی جی، بائیجو نویان بہت مشہور کریکٹر تھا ڈرامے میں بھی. یہ ارطغرل غازی کا مقبرہ جو موجودہ ترکی میں ہے. اچھا، یہ حلیمہ. جی، حلیمہ سلطان ارطغرل غازی کی وائف. انہوں نے ایک ہی شادی کی تھی ڈرامے میں، بعد میں پھر دوسری شادی کا بھی بتاتے ہیں جو حقیقت نہیں ہے. یہ حلیمہ سلطان کی قبر ہے، ان کے مزار کے احاطے میں ہی ہے پارک. یہ حائمہ خاتون. جی جی، یہ حائمہ خاتون کی قبر ہے، ارطغرل غازی کی والدہ اور سلطنت عثمانیہ کی خیمانہ کہا جاتا ہے ان کو. یہ شاید محی الدین ابن العربی کی قبر ہو میرے خیال میں. جی جی، یہ سلطان سلیم کے توسط سے بنا گیا تھا میرے خیال میں. یہ ابھی شام میں ہے. یہ بھی انہی کی ابن عربی کی قبر کے اندرونی. جی جی، بہت بڑی شخصیت ہے تاریخ. سلطنت عثمانیہ کا نام ان کے نام سے جو ہے موقوف ہے اور اسی یعنی اس پہ بیسڈ ہے. عثمان غازی. جی، یہ ان کا مقبرہ. مقبرہ یہ کہاں ہے یہ؟ جی، یہ آئی تھنک برسا شہر میں ہے، بروسا ترکی میں ہے موجودہ. ترکی میں. یہ اچھا جی، یہ ظہیر الدین بابر کا مقبرہ ہے کابل میں، ان کا مزار ہے. سلطنت مغلیہ کے بانی. واہ. جی جی، عثمان غازی. یہ آٹومن امپائر کا یہ نشان جو ہے، تو یہ اب بھی کسی چیز پہ استعمال ہوتا ہے یا نہیں؟ جی، یہ میں نے یہاں کالر پہ بھی لگایا ہوا ہے، ترکی میں بھی جو بہت فیمس نشان ہے. یہ ان میں جو ہر ایک سمبل ہے اس کا اپنا اپنا میننگ ہے، بہت ڈیٹیل کی چیزیں ہیں. پھر اگر وقت ہوا تو پھر ڈیٹیل میں جائیں گے. یہ سلطان عبدالحمید ثانی کے وقت میں زیادہ مستعمل تھی. یہ حضرت رحمت اللہ ترکمن. جی جی، یہ تھوڑا بچپن کی تصویریں ہیں. یہ ہماری ترکمانی کلچرل ڈریس ہے. یہ کسی خاص پروگرام میں ہے؟ جی جی، کابل میں کچھ تاریخی شخصیات کے متعلق ایک سیمینار تھا، اس میں یہ پہن کر ہم گئے تھے. اچھا. یہ ہاتھ کا جو نشان ہے یہ بوزکورٹ کہتے ہیں، ترکوں کا قومی نشان ہے. یہ بھی منسٹری آف انفارمیشن میں ایک جلسے کے دوران یہ افغانستان کے سابق پریزیڈنٹ اشرف غنی کو خطاب پیش کرتے ہوئے تصویر ہے. اوہ ماشاء اللہ، مرزا نوشہ کے ساتھ. وہ ساتھ میں ان کی جو ہے فرسٹ لیڈی آف کنٹری، ان کی وائف تھی. یہ مرزا اسد اللہ غالب. جی جی، یہ اسلام آباد میں پاکستان میں ان کا مجسمہ ہے. پیچھے ایک کرسی نظر آ رہی ہوگی. اس کے متعلق بہت اچھی روداد ہے کہ
لوگ تصویریں بنواتے تھے لیکن کرسی پر بیٹھ کر ساتھ. تو میں آیا, میں نے کہا کہ یہ تو ادب کے خلاف ہے کہ ہلو, میرے خیال میں سردی کی شدت ہے اور تصویر کچھ فریز ہو رہی ہے, تو آگے دیکھتے ہیں. اور یہ میرے سلطان قطب الدین ایبک کے مزار پہ ہیں, اور یہ رطب الغازی کتاب کا کور ہے. اور یہ جناب ہم جب تک آپ کو یہ دکھاتے ہیں, اور ہلو, جی ونڈرفل بھائی, واہ, آپ نے 13ویں صدی کی سیر کروا دی, اور ساتھ ہی ہمارا دل ابھی بیٹھنے والا تھا کہ آپ غائب بھی ہو گئے تھے اسکرین سے. شکر ہے کہ آپ آگے. بہت سارے دوست اسکرین پہ آلریڈی آ کر کمنٹ کر رہے ہیں, پہلے ہم انہیں لیتے ہیں, پھر باتیں آگے کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے پہلے ہمارے دوست اور علی گڑھ کے ساتھی اور ہمارے بہنوئی ڈاکٹر شاہد اختر مبارکباد دے رہے ہیں اور آپ کو ویلکم کر رہے ہیں. نیاز جیراج پوری آپ لوگوں کی خدمت میں اعظم گڑھ سے ہمارے دوست نیاز جیراج پوری صاحب بھائی آداب کہہ رہے ہیں. محمد اسامہ بھائی بہار سے آپ کو دعائیں دے رہے ہیں, اللہ سلامت رکھے. گلرو خان دیکھ رہی ہیں دلی سے, آداب کہہ رہی. منظر جمیل بھائی ہمارے بڑے قریبی قلبی دوست ہیں, پولیٹیکل اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور کلکتے سے آپ دونوں کو تہہ دل سے آداب.
اور نازیہ افتخار صاحبہ دیکھ رہی ہیں ملٹن ٹورانٹو کے پاس، اور تاریخی نوعیت کا منفرد اور معیاری پروگرام قابل تعریف. آداب اسلم مرزا ہمارے ریسرچ اسکالر ہیں اور بیتھیا بہار سے دیکھ رہے ہیں. منظر جمیل بھائی کہہ رہے ہیں فائن ریسرچ ورک کنگریٹس. نادر اور نایاب تصویر کے البم ورق گردانی نیاز بھائی کہہ رہے ہیں. وسعت اقبال خان بہت ہی ایک بڑی شخصیت، استاد اقبال خان صاحب کی دختر نیک اختر، وہ دیکھ رہی ہیں دلی سے اور سلام کہہ رہی ہیں. اور جناب بہت اچھا عظما دانش، آپ نے دیکھا تھا ان کا پروگرام، بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے. جی ہاں، عظما دانش صاحبہ ہماری اہلیہ، اور وہ اوپری منزل سے اپنے کمرے سے دیکھ رہی ہیں اور آداب کہہ رہی ہیں. ظفر امام قادری بھائی ہمارے دوست بہت اچھے بیتھیا بہار سے دیکھ رہے ہیں اور آداب کہہ رہے ہیں. اور عدنان ملک بہار سے دیکھ رہے ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں. محمد سلیم بھائی ہمارے فکشن رائٹر دوست ہیں، کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں اور آداب کہہ رہے ہیں. تو دوستوں بہت بہت شکریہ، آپ سب نے جوائن کیا، اور آئیے ہم باتوں کا سلسلہ اب شروع کرتے ہیں. اور جناب ایک فارمولا سوال سے میں گفتگو شنید ہمیشہ شروع کرتا ہوں. تو سب سے پہلے بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو وبا گلا بلا کووڈ-19 سے لے کے ابھی تک جو نئے نئے نام آ رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے زحمت ہے یا رحمت؟ کیسا تجربہ ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میرے لیے اعزاز کا مقام ہے کہ آپ جیسی عظیم شخصیت اور باقی سینکڑوں درجنوں لوگ اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں. اور اگرچہ میں افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں اور اردو میری اگر تھوڑی ویک ہو تو شروع سے کچھ معذرت چاہوں گا، کیونکہ مادری زبان ہماری ترکی ہے. جی جی. تو کووڈ-19 کا عرصہ جو تھا میرے لیے الحمدللہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ابھی تک، یعنی کووڈ مجھے لگا بھی نہیں ہے اور بیمار بھی نہیں ہوا الحمدللہ، لیکن بہت لوگ ہیں جو اس کی زد میں آئے. ہم نے بہت اہم شخصیتوں کو گوا دیا. لیکن اس میں اس کا جو استعمال کا جو عرصہ ہے، اس میں کیسے ہم نے زندگی گزاری، تو اس کی شروع کے دور میں یہ کتاب میں نے لکھی تھی. اور کتاب لکھنے کا سب سے جو ہے اہم اور اچھا وقت مجھے کووڈ میں ملا، کیونکہ مصروفیات سمٹ گئی تھیں اور ہم گھر میں ہی محدود تھے. اور گھر میں بندہ وقت کو کسی طرح بھی استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ وقت تو چلا جاتا ہے. اور ہم نے الحمدللہ اچھے کام کے لیے یوز کیا، اور اس کووڈ کے نتیجے میں یہ بک ہماری تیار ہوگی. جی جی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کتاب، اور ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب، اور بہت اچھا اس کا کور بھی بہت اچھا ہے. ونڈرفل. شکریہ. تو حضرت کچھ اپنے بچپن، کچھ خاندان اور کچھ قبیلے کے بارے میں بتائیں ہمارے دوست. ہمارا تعلق ترک قبیلے سے ہے. مرزا غالب کہتے ہیں کہ میں قوم کا ترک سلجوقی ہوں. میرا دادا سمرقند سے شاہ عالم کے وقت میں ہندوستان آیا. تو میرا بھی کچھ اسی طرح سلسلہ ہے کہ ہمارے دادا سمرقند و بخارا سے افغانستان ہجرت کر کے آئے تھے 1920 یا 30 کی دہائی میں. اور اس کے بعد ہمارے والد کی پیدائش افغانستان میں ہوئی. بیسیکلی ابھی نیشنلٹی یہاں کی ہے. اور 1990 کی دہائی میں پھر ہماری فیملی کو ایک دفعہ دوبارہ سے ہجرت کرنا پڑ گئی، کہ جب رشین اور افغان وار شروع ہو گئی تھی. اور میری پیدائش اسی ایام ہجرت میں ہوئی پاکستان میں. تو الحمدللہ بچپن بھی بہت اچھا گزرا، پاکستان میں گزرا. تعلیم پڑھائی سب وہیں پر مکمل کی، اور اردو بھی جو ہے اسی وجہ سے وہاں آباد ہونے کی وجہ سے تھوڑی بہت بہتر ہے. بچپن میں زیادہ تر ناولز، میگزینز اور بچوں کی میگزین آتے تھے، وہ پڑھتا تھا. پڑھنے کا شوق اس سے شروع ہوا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک کتابوں کی دکان تھی جہاں سے ہم کرائے پر کتابیں لایا کرتے تھے. 2 روپے یا 1 روپے کرایہ تھا اس کا. تو ابھی کچھ عرصے پہلے جب میں گیا تھا پاکستان میں، ہمارے جو بچپن جہاں ہمارا گزرا ہے، تو وہ بک شاپ جو تھی وہاں اب میری بک
کرائے پہ لوگ لے کے جا رہے تھے, अरे تو वाह, مجھے بہت خوشی ہوئی. جی جی. बहुत अच्छी. मगर ये किस शहर की बात आप कर रहे हैं? یہ سر ہری پور شہر ہے, اسلام آباد کے تقریباً 80 کلومیٹرز کے فاصلے پر. ہری پور, اچھا, واہ, بہت اچھا. جی. تو ارطغرل غازی کے آپ نے بتایا کہ یہ اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی کہ جہاں آپ کتابیں بچپن میں لیتے تھے وہاں آج آپ جی. کی کتابیں دوسرے لوگ لے رہے ہیں. تو بالکل ارطغرل بالکل. غازی کی شاید 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں, یا کتنے جی ایڈیشن جی. آئے اب تک؟ ارطغرل غازی کے 3 ایڈیشن آ چکے ہیں. پہلا ایڈیشن 2020 میں یہ آیا تھا. اس کے جی جی. بعد دوسرے ایڈیشن ایک آیا بھی فی الحال پچھلے مہینے, یہ ایڈیشن اس کا شائع ہوا. تو الحمدللہ اچھی پذیرائی ملی. پاکستان کے ابھی بھی تمام شہروں میں دستیاب ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ انڈیا میں بھی بہت جلد شائع ہوگی جی اور جی. لوگ پڑھ کر اس سے فیض حاصل کر پائیں گے. آپ 6 زبانوں کے ماہر ہیں, تو اردو میں یہ کتاب کیوں؟ سر ایک تو یہ تھا کہ اردو میں اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ تھی. ڈرامہ چونکہ پچھلے سالوں میں اردو میں جب ڈبنگ کر کے آن لائن اور پاکستان میں ٹی وی میں جب آنا شروع ہوا تو لوگوں میں یہ دلچسپی پیدا ہو گئی کہ یہ شخصیت ہے کون. یعنی ترکی میں جب یہ ڈرامہ آیا تھا تو اس کے بعد اس پر درجنوں کتابیں لکھی گئی تھیں. شاید عربی زبان میں بھی ہو جب مڈل ایسٹ میں یہ آیا. افغانستان میں بھی اس کی ڈبنگ ہوئی. بک شاید ابھی تک نہیں لکھی گئی. میں اس کا فارسی ترجمہ بھی کر رہا ہوں. اور پاکستان میں لوگوں کو اردو زبان میں پاکستان انڈیا میں پڑھنے کا شوق تھا, ایک جستجو تھی, تو وہ سبب بنی کہ یہ کتاب تحریر ہو. میرے خیال میں کچھ اور میں کامنٹس لے لوں کہ صاحب سنگیتا کھنہ احمد ہماری بڑی اچھی ساتھی ہیں, دوست ہیں, نیو یارک سے آپ کو دیکھ رہی ہیں اور آداب کہہ رہی ہیں. ان کے میاں محمود احمد صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اور آداب کہہ رہے ہیں. تھینکس فار ٹیکنگ اس آن امیزنگ اینڈ بیوٹیفل جرنی. تھینک یو سنگیتا اور تھینک یو محمود. محمود بھائی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں, میرے اکثر دوست جانتے ہیں کیونکہ ہر ہفتے محمود بھائی ہمارے مدرسے میں آتے ہیں پروگرام دیکھنے کے لیے. محمود احمد صاحب جو ہیں یہ شاہد احمد دہلوی جو ساقی پرچہ نکالتے تھے ان کے صاحبزادے ہیں جی صاحب. تو نیاز احمد صاحب پوچھ رہے, اچھا میں بتاؤں گا نیاز بھائی آپ کے سوال کا جواب کہ وہ ہندوستان میں بھی بہت جلد آ رہی. تو صاحب میرے خیال میں وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کو ری رائٹ یعنی مستند حوالوں سے پھر لکھا جائے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں, کیا خیال ہے؟ سر ہماری ہسٹری اگر دیکھا جائے تو بہت وسیع, بہت درخشیدہ اور شاندار ہے, لیکن اس پر بہت کم لکھا گیا ہے. لیکن ہم سے بھی زیادہ اوروں نے اس پر زیادہ لکھا ہے. اگر ہم ابھی بھی دیکھیں یورپ میں اسلامک ہسٹری کی جو بیسٹ بکس ہیں وہ یورپینز نے لکھی ہیں یا زیادہ تر, اور اردو میں ہندی میں جو آج کل ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں زیادہ تر ہم انگلش سے ہی مواد لیتے ہیں یا اس کو بیس بناتے ہیں. لیکن جو ہماری جو پرانی تہذیب ہے, پرانا جو ہمارا رسم الخط ہے, عربی ہے, فارسی میں ہے, ترکی میں, ہمارے پاس بہت ڈھیر سارا مواد موجود ہے. لیکن ابھی وہ زبانیں گم ہوتی جا رہی ہیں. ہم نے دوسروں کی کلچر سے اپنا کلچر ہم ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ سر ایک قابل علمیہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ اپنی تہذیب, اپنی تاریخ پر خود قلم اٹھائیں, تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا. کیونکہ جس کا جو چاہا اس نے اس مزاج سے اور موسم کے حساب سے لکھا, مگر یہی میں نے ورڈ یوز کیا کہ ری رائٹ بھی ہونی چاہیے اور مستند حوالوں سے لکھنا چاہیے کہ پتہ چلے, ہمارے آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ صاحب یہ کیا ہے. ہمارے دوست ڈاکٹر ریاض توحید کشمیری بھائی دیکھ رہے ہیں کشمیر سے اور سلام کہہ رہے ہیں, خوش آمدید کہہ رہے ہیں. اردو میں ارطغرل غازی سیریل صرف ہمارے پڑوسیوں نے 20 دن میں 1.33.38 ملین اس کے شوز ہوئے. ترکی یا آپ کی طرف اس کا رسپانس کیا تھا؟ ظاہر ہے ترکی میں تو بہت ہوا ترکی میں ہوگا. سر زیادہ تر ایسا ہے کہ آن لائن کے بنسبت جو ہے لائیو دیکھا گیا, جو کیونکہ وہاں کے نیشنل ٹیلی ویژن میں لائیو ٹرانسمیشن ہوتی تھی. لوگوں نے گھر میں بیٹھ کر زیادہ تر دیکھا اور بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی. یعنی ترکی میں فیمس ہوئی, ریٹنگ اس نے پائی, تو یہی سبب بنا کہ یہ باہر نکلا ڈرامہ. کیونکہ جب مل کے اپنے لوگ پسند نہیں کرتے تو باہر تو یہ چیز جاتی ہی نہیں. تو بہت لوگوں نے بہت پسند کیا, اور اس کے بعد اور بھی کئی ہسٹوریکل ڈراماز
آپ دیکھ سکتے ہیں ترکی میں بن رہی ہیں. عثمان غازی پہ بن رہا ہے, سلجوق پر بن رہا ہے, خیر الدین باربروسا پر بن رہا ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے ایک ہسٹری کو دوبارہ سے یاد کرنا. جی جی ہمارے دوست ارشد عبدالحمید بھائی بہت ہی مایہ ناز شاعر اور ہمارے دوست جے پور سے دیکھ رہے ہیں, سلام کہہ رہے ہیں. اور گل خان بھی اتفاق ہے جے پور سے دیکھ رہی ہیں ہماری دوست اور آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. منظر جمیل بھائی کہہ رہے ہیں کولکتہ سے, وی ہیو اے ٹریجر ہاؤس آف مینوسکرپٹ بٹ نو ریسرچرز ٹو ورک اپان دیم. صحیح ہے یہ بات کہ افسوس کی بات ہے کہ کام بہت باقی ہے, کرنا ہے. ہندوستان میں بہت زیادہ تر بھارتی مواد جو ہمارا بہت مواد موجود ہے بہت اسے کرنے کے لیے. مگر حضرت یہ ساری پاپولیرٹی جو ہر جگہ ہوئی, مگر یہ بھی سننے میں آیا کہ مڈل ایسٹ میں اسے بین کر دیا گیا. کیا خیال, کیوں کیا؟ جی سر مڈل ایسٹ میں لوگوں نے پسند کی, جو عوام طبقہ ہے تو ان کو بہت پسند آئی. بہت لوگوں نے, یعنی اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا بکس لکھی گئی, ڈرامہ ملین کی تعداد میں دیکھا گیا, لیکن جو حکمران طبقہ ہے اس نے اسے بین کیا. اور اس کا سبب ایک تو پولیٹیکل کچھ مشکلات ہیں جو ترکی اور عرب کنٹریز میں زیادہ اچھے نہیں ہیں, کچھ مناسبات سعودی عربیہ باقی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ عربوں میں ایک تھوڑا سا وہ انا اور خود پرستی پائی جاتی ہے. میں عرب یہ عجم بہرے گونگے اندھے جو بھی ہیں, تو وہ ترکی میں پھر ترکی نے جب 600 سال انہوں نے حکومت کی سلطنت عثمانیہ نے, آخری وقتوں میں پھر عربوں میں یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بات شروع ہوگی کہ خلافت عربوں کا حق ہے, ترکوں کا نہیں ہے, تو یہ ہم سے کم ہے. یہ چیزیں سامنے آئی. پھر اس کے بعد ابھی تک وہ ذہنیت باقی ہے تھوڑی بہت. بالکل ہے جی. برصغیر ہند و پاک کے ناظرین کا مجھے اندازہ نہیں, مگر آپ کو عجیب بات بتاؤں, دوستوں کو بھی یہ بتاؤں کہ مغرب میں, خاص کر یورپ, امریکہ, کینیڈا میں, کہ یوتھ جو ہیں, جوانوں میں یہ بھی خاصا مقبول ہوا ہے. صرف بڑے لوگوں میں نہیں, جوانوں میں بھی ہوا ہے. اور ہمارے جوانوں کو خواہ وہ ہالی ووڈ کی فلم ہو یا برٹش ڈرامہ ہو, مسلمانوں کو یا تو دہشت گرد دکھاتے ہیں یا ٹیکسی ڈرائیور دکھاتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ بہت رومانٹک اگر کرنا ہو تو کارنر اسٹور کا حلال گوشت بیچنے والا بتا دیتے ہیں جی صاحب. مگر ارطغرل غازی ایک رول ماڈل کی طرح سامنے آیا ہے, اور یوتھ کو بھی پتہ چلا ہے کہ ہم ٹیکسی چلانے سے پہلے ہمارے اسلاف کیا تھے اور ہم کہاں سے آئے. تو کیا کہیں گے آپ؟ جی سر, جیسا کہ میں نے بتایا ہماری تاریخ بہت ڈیپ ہے, بہت وسیع ہے. اور اس ارطغرل غازی ڈرامے کو دیکھ کر پتہ چلا کہ ہمارے پاس بھی ایسے اسلاف, ایسے مشاہیر موجود ہیں جنہوں نے تاریخ میں کچھ کر دکھایا ہے. ہمارے جتنے بھی بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں, ہم نے یورپ تک 3 بر اعظموں میں حکومت کی ہے, یا سلطنت عثمانیہ, باقی جتنے بھی ہیں, یعنی ارسلان بہت بڑی ہماری شخصیت گزری ہے, صلاح الدین ایوبی, جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں یورپ ابھی تک یاد کرتا ہے. یہ بادشاہوں کو تو چھوڑیں, دانشمند ہیں, فلاسفرز گزرے ہیں, یا ماہرین طب گزرے ہیں, ابو علی سینا, الفارابی, جتنے بھی ہیں, تو ان کا کام وہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں. اور اگر ہم انہیں تھوڑا اور زیادہ اس کو مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کون لوگ. علامہ اقبال, ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ وقت است کے بگشایم میخانه رومی باز, پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست. کہتا ہے کہ اب وقت شاید آ گیا ہے کہ میں رومی کا جو میخانہ ہے وہ پھر سے کھول دوں, کیونکہ میں نے پیران حرم کو صحن کلیسا میں مست دیکھا ہے. ہماری اسلامی تہذیب فرنگیوں کی اسیر اور مقلد ہوگی. تو انہیں پتہ نہیں کہ رومی کے میخانے سے کیسے گوہر نکلتے ہیں. جی بالکل. نیو یارک سے ہمارے دوست ہیں بٹو سنگھ, بہت ہی اچھے ہمارے تھیٹر کے دوست ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پنجابی میں آداب کہہ رہے ہیں, ست سری اکال. تو صالحہ رشید صاحبہ ہماری بڑی اچھی باجی ہیں, اور عربی اور فارسی کی, یعنی آپ کے قریب کی ہیں, یہ عربی اور فارسی کی الہ آباد یونیورسٹی کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ سلام کہہ رہی ہیں. تو بڑے اچھے اچھے دوست جمع ہو گئے. اور آئیے اس ڈرامے کو آپ کی کتاب کے حوالے سے دیکھتے ہیں. جی اوغوز خان جو کئی قبیلے کے موجد یا آپ کے جد امجد تھے, سردار تھے, ان کے بارے میں ذرا سا بتائیے. جی اوغوز خان
ایک تاریخی شخصیت ہیں، افسانوی ایک کردار ہے، یعنی ریٹن تاریخ میں یہ پھر بعد میں منتقل ہوا. تقریباً 5,500 سال پہلے کی شخصیت بتائی جاتی ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے. اور یہ ترکوں کی جو نسل ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی. جو مستند تواریخ ہیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کا بڑا بیٹا، اس کا نام تھا ترک. اور پھر ایسا ہوا کہ ترک کی نسل کچھ عرصے بعد وقت کے ساتھ ساتھ دین حق سے نکل کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئی. تو اوغوز خان تاریخ میں یہ پہلا شخص تھا جس نے وحدانیت پرستی کا درس دیا، اور اس کے بارے میں بہت روایات مشہور ہے. کچھ حتیٰ کہ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کو نبوت بھی عطا ہوئی تھی، لیکن اسلامک ہسٹری میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. اور اس کی اولاد سے پھر بڑے ترکوں کے قبائل اور بڑی حکومتیں گزری ہیں، جیسے سلطنت غزنویہ یا سلجوقی سلطنت، اور خوارزم شاہی، اس کے علاوہ بابری، یہ جو سلطنت مغلیہ ہے، سلطنت عثمانیہ، تو ان سب کے یہ جد اعلیٰ. سب اس قبیلے کا نشان جو ہے یہ IYI دکھایا گیا ہے یہ پرچم پہ، یہ کیا ہے؟ جی سر، اوغوز خان کے 24 پوتے تھے، تو اس میں ہر پوتے کے اولاد سے الگ الگ قبائل وجود میں آئے. تو اوغوز خان کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا گند خان. گند خان کا سب سے بڑا بیٹا تھا قائی. تو قائی جو ہے ایک شخص کا نام ہے، اور اس قائی قبیلے کا ایک نشان ہوتا تھا. اور اس نشان کا جو مطلب ہے، جو یہ انگوٹھی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 2 تیر اور ایک کمان کا نشان. اچھا، ہاں، یہ وائی جو ہے یہ کمان ہے، اور ساتھ میں 2 تیر. یہ اس قبیلے کے جھنڈے پر اور بھیڑوں پر زیادہ تر یہ نشان وضع ہوتا تھا. تو یہ کوئی ورڈ نہیں ہے، یہ تیر اور کمان کا نشان. اچھا. بہار سے، پٹنہ سے میرے خیال میں میرے دوست بہت اچھے جرنلسٹ بھی ہیں، رہبر میں سپاہی بھائی دیکھ رہے ہیں اور تسلیم عرض کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک اس ڈرامے کا سب سے متاثر کرنے والا کردار جو ہے وہ ابن عربی کا ہے. دوستوں، 26 جولائی 1165 میں ان کا پیدائش ان کی ہے، اور 16 نومبر 1240 میں وصال ہوتا ہے، اور انہیں فادر آف تصوف بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ارطغرل سے، لوگ کہتے ہیں کہ ارطغرل سے ابن عربی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، مگر فلم میں، یہ ڈرامے میں ان کا کردار بہت ہی سٹرونگ ہے، اور میرا پسندیدہ کیریکٹر ہے یہ ڈرامے میں. جن صاحب نے کیا ہے وہ بھی بہت مبارکباد کے مستحق. میں نام بھول رہا ہوں، مگر جو کیریکٹر وہ واقعی لگ رہا ہے کہ یہ ابن عربی. اور ایک بڑے مزے کی بات اور ہے کہ میں نے ترکی میں بھی، ترکش میں بھی اس سے ڈرامے کو دیکھا، اور اردو میں بھی جو پروڈکشن تھی اس کو دیکھا. یقین مانیے اردو والا جو ابن عربی ہے وہ زیادہ بھاری بھرکم ہے. پتہ نہیں اس کیریکٹر کی آواز اور ادائیگی کی وجہ سے، ڈائیلاگ کی. ترکی میں بھی اچھا ہے، مگر وہ تاثر نہیں پیدا ہوتا جو اردو والے میں. تو اس کے بارے میں، اس کی کیا حقیقت ہے یہ بتائیے. جی، ابن العربی کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں تو آپ نے جو انفارمیشن دے دی. میں ابن العربی اور ارطغرل غازی کے درمیان جو مناسبت ہے اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی جو انفارمیشن آتی ہے وہ میں دے دوں تو وہی ایسا ہے کہ کسی بھی تاریخ میں یا مستند ہسٹورین نے ارطغرل غازی اور محی الدین ابن العربی کی ملاقات یا کسی جگہ روبرو ہونے کا ذکر نہیں کیا. لیکن سلطنت عثمانیہ کے قیام میں آنے اور سلطنت عثمانیہ کے جو دورانیہ ہے اس میں ابن العربی کو بہت اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں، اور جو ان کا کنیکشن ہے وہ میں بتا دوں. ایک تو عثمان غازی کے جو سسر تھے اور روحانی مرشد شیخ ادیب علی، وہ ابن العربی کے شاگرد تھے، ان کے مریدوں میں سے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ ابن العربی کی حلقہ درس میں شریک ہوئے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کتاب ابن العربی کی مناسبت سے اس کا نام آتا ہے کہ شجرت النعمانیہ فی دولت عثمانیہ. یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اس کا قلمی نسخہ موجود ہے.
تو उसमें इब्न अल-अरबी ने कुछ पेशनगोइयाँ की हैं। जैसा कि आपने बताया, इब्न अल-अरबी की वफ़ात 1240 में हुई, यानी उस्मान गाजी की भी पैदाइश से 18 साल पहले। लेकिन इस किताब में उसने कुछ बातें की, जैसा मैं यहाँ देखूं तो बुक में एक जगह वो कहते हैं कि उर्दू तर्जुमा ऐसा है कि सहाबा के बाद दौलत उस्मानिया सालेह तरीन हुकूमत है। और वाह। ये बात, उसके अलावा वो कहते हैं कि जब इज़ा दखल सीन फिलशीन ज़हर कब्द मुहिउद्दीन, ये सुल्तान सलीम की निस्बत उन्होंने ये कहा है। और इसका वाकया कुछ यूं जिक्र होता है कि इब्न अल-अरबी की वफात के बाद शाम में उनका जो मज़ार था, उनकी कब्र कुछ अरसे बाद गुम हो गई थी। और उसके तकरीबन 300 साल बाद जब सुल्तान सलीम उस्मानी ने 1517 में मिस्र फतह किया, तो वहाँ उन्होंने मुहिउद्दीन इब्न अरबी की कब्र को ढूंढकर वहाँ मकबरा बनवाया, जैसा कि वो तस्वीर में हमने देखा था। तो इब्न अरबी ने कहा था, जब सीन शीन में दाखिल होगा तो मेरी कब्र वज़ा हो जाएगी। सीन से मुराद सलीम था और शीन से मुराद शाम। तो ये कुछ मौरखीन ने लिखा है और कई पुरानी किताबों में भी इसका तज़किरा मिलता है। जी। अच्छा, मगर शायद रूमी से मुलाकात हुई थी उस दौरान, रूमी का भी कोई जिक्र आता है? जी जी, रूमी से मुलाकात का जिक्र आता है। अर्तुगरुल गाजी जो वहाँ सोगत में आबाद होने के बाद सल्जुकी सुल्तान से मिलने अक्सर वो कोनिया आया करते थे, जो सल्जुकी सुल्तानत का कैपिटल था। कोनिया में अभी भी मौलाना की कब्र है। तो वहाँ कुछ मौरखीन कहते हैं, डिटेल से हमें पता नहीं चलता, लेकिन कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी उनसे मिलते थे, उनके मुरीद थे और उनके मशवरों से फैज़याब होते थे। उस्मान गाजी का एक जिक्र आता है मौलाना रूमी से मिलने का। अगर वक्त हो तो मैं वो वाकया अगर सुनाता चलूं। हाँ चलो सुनाइए, बताइए। जी जी, तो ऐसा है कि कहते हैं अर्तुगरुल गाजी एक दफ़ा सल्जुकी सुल्तान से मिलने गए, तो वहाँ तमाम गवर्नर और ये चीज़ें सुल्तान के तमाम भी अकाबर आए हुए थे। तो सुल्तान ने एक शख्स को अपना रूहानी मुर्शद तस्लीम कर लिया था और उसके एजाज़ में उन्होंने तमाम गवर्नर्स और वालियान को दावत दी थी। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी को ये बात नागवार गुजरी कि उसने किसी शख्स को अपना पीर व मुर्शद इंतखाब किया है जो इस दर्जे का मुस्तहिक नहीं था। तो मौलाना उस महफिल से उठकर वापस चले आए। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि उस्मान गाजी, जो उस जमाने में 12 बरस का बच्चा था, महल के सहन में खड़ा था एक कोने में, क्योंकि अंदर सब सुल्तानत के बड़ी शख्सियात मौजूद थी, तो उसको अर्तुगरुल गाजी ने बाहर छोड़ दिया। तो मौलाना उस तरफ से आने लगे तो उस्मान गाजी अदब के उससे थोड़ा पीछे हो गया हाथ बांधकर। तो मौलाना की नजर उस पर पड़ी। उसने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वालिय सुगत अर्तुगरुल गाजी का बेटा हूँ, तो और मैं सुल्तान से मिलने आया हूँ। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने उससे कहा कि सुल्तान बहुत मसरूफ है, अभी तुमसे नहीं मिलेगा, आओ मैं तुम्हें कहीं ले जाता हूँ। तो वो उसको अपनी रिहाइशगाह पर ले गए और वहाँ उनके और भी मुरीद जमा थे। मौलाना ने उस्मान गाजी से कहा कि अलहम्द शरीफ तुम पढ़ो। तो उसने पढ़ना शुरू किया, तो मौलाना भी आंखें बंद करके वजद के आलम में चले गए। तो बहुत कुछ वक्त बाद जब वो दोबारा होश में वापस आए तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने पढ़ा? उसने कहा जी। उस्मान गाजी ने कहा, जी मैंने पढ़ा। तो मौलाना ने पूछा, कितनी मरतबा तुमने पढ़ा? तो उस्मान गाजी कहते हैं कि मैंने 18 दफा ये जिक्र किया। तो मौलाना कहते हैं कि ये काफी नहीं है, रुको अब मैं पढ़ता हूँ। तो 18 मरतबा मौलाना जलालुद्दीन रूमी वही पढ़ते हैं सूरत। तो उसके बाद वो कहते हैं कि सुल्तनत आले सल्जूक से ले ली गई और तुम्हारी औलाद को मुंतकिल की जाएगी। और ये 1836 बार ये जो हमने जिक्र आयत करीमा की है,
تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ تمہاری اولاد سے 36 سال حکمران آئیں گے، اور 36 سلطنت عثمانیہ میں گزرے تھے. تو یہ ترکی مورخ نے اس واقعے کا ذکر کیا. صاحب یہ بیچ میں رومی کی بات نکل آئی. میں بتاتا چلوں کہ ہمارے نارتھ امریکہ میں، امریکہ خاص طور پہ کینیڈا میں، رومی جو ہے وہ بیسٹ سیلر مانا جاتا ہے، سب سے زیادہ بکنے والی پڑھنے والی کتاب ہے. اور یہ مولانا کی عزت ہے، میں بھی ان کا بہت بڑا بھگت ہوں، بہت مانتا ہوں. میری دلی خواہش ہے کونیا جانے کی، ابھی تک میں نہیں گیا. مگر یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ مولانا کی عظمت جو ہے وہ ابن عربی کی جو وہ ہے عظمت ہے، یہ مولانا کی کمرشلائزڈ جو شہرت ہے اس میں وہ دب گئی. یعنی ابن عربی بھی کوئی معمولی نام نہیں، بہت بڑا نام ہے. تو جتنا نام رومی کا ہے وہ نام ابن عربی کا نہیں ہے. خاص طور پہ ویسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، مسلمان تو جانتے ہیں اور سب یہ. تو یہ تھوڑی سی زیادتی ابن عربی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. مگر اس ڈرامے میں جس حیثیت سے بھی انہوں نے ڈائریکٹر نے جو سوچ کے بھی لگایا ہے، وہ ایک طرح سے اچھا کام ہے کہ اس کی وجہ سے ابن عربی کا کردار جو ہے پھر سے ہمارے نظروں کے سامنے آیا اور ہمارے مطالعے میں آیا. اچھا صاحب، ایک اور کیریکٹر، دوسرا جاندار کیریکٹر جو اس ڈرامے میں مجھے لگا وہ سلادین کوبیک کا ہے. تو اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ جی، سعد الدین کوبیک سلاجقہ روم کے وزیر تھے. ان کا جو ڈرامے میں جو کنیکشن اور جیسی شخصیت بیان کی گئی ہے ارطغرل غازی کے ساتھ، ان کی رقابت اور باہمی کچھ نفرتیں، جنگیں، تو یہ چیز ہسٹری میں تو نہیں آتی. لیکن یہ جو شخص ہے اس کا سب سے پہلے ہمیں ذکر 1226 میں ملتا ہے، سلطان علاء الدین کیقوباد سلجوقی کے دور میں. سب سے پہلے یہ سلجوقی حکومت میں وزیر تعمیرات، معمار بشی کی صفت سے وہاں سلجوقی سلطنت میں شامل ہوئے، اور اسے انہیں ابو نقاش بھی کہا جاتا تھا. تو انہوں نے منگولوں کے خلاف ایک بڑی جنگ میں کامیابی حاصل کی تھی، اور اس کی وجہ سے پھر یہ وزیر کے عہدے پر فائز ہوئے. اور سلطان کی وفات کے بعد پھر اس نے اپنی شخصیت میں کچھ تبدیلیاں لائیں، جیسا کہ ڈرامے میں اس کو تو اس کا ایسا ہے کہ سلطان کی وفات کے بعد سلطان نے اپنے چھوٹے بیٹے کو عہد مقرر کیا تھا، لیکن اس نے چھوٹے بیٹے قلعت ارسلان کے بجائے غیاث الدین کیخسرو کو تخت نشین کیا، اور باقی شہزادوں کو قتل کرنے کا بھی واقعہ ذکر ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس نے وزارت عظمیٰ پر پہنچنے کے لیے کئی اہم درباریوں کو قتل کروایا، جن میں سپہ سالار تھے، اتابک تھے، اور کئی شخصیات تھیں. ان میں بھی کچھ نام ہیں جو ذہن سے نکل رہے ہیں. لیکن اس کے بعد اس نے پھر اپنے کے لیے شخصیات کو مروایا، اور کچھ عرصے بعد 1240 میں اس کا ارادہ ایسا بن گیا کہ وہ سلجوقی تخت پر خود تخت نشین ہونا چاہ رہا تھا. لیکن قانون و زمانے کا یہ تھا کہ چونکہ خاندانوں کی حکومت کئی 100 سال چلی تھی، تو لوگوں میں بھی یہ نظریہ بن گیا تھا کہ جو شخص اس خاندان کا خون اپنے رگوں میں لے کر پھرتا ہو وہی حکومت کا حقدار ہے. تو سعد الدین نے اس کے لیے ایک جھوٹی روایت لوگوں میں مشہور کی کہ سعد الدین کوبیک کی والدہ سلطان علاء الدین کیقوباد کے والد کی منکوحہ تھی. اور اس نے پھر کچھ روایات اس نے بتائی کہ سلطان کی جب وفات ہوئی تو یہ اپنی والدہ کے پیٹ میں 2 ماہ کا بچہ تھا، تو پھر بعد میں اس کی پیدائش ہوئی، لیکن اس کو مخفی رکھا گیا. تو یہ سب اس نے کیا کہ وہ تخت حاصل کر سکے اور خود کو سلطان کا بیٹا بنائے. لیکن 1241-40 کے اواخر میں اس کی غداریوں اور سازشوں کا سلطان غیاث الدین کو بہت زیادہ مشکلات پیش آنے لگی. تو پھر اس نے کچھ وزراء کی مدد سے اس کو قتل کروایا، اور اس کی لاش کو 3 دن تک محل کے باہر
सूली पर लटका के रखा गया था। ये इसकी असल दास्तान के कुछ वाकयात आते हैं, लेकिन अर्तुगरुल गाजी के साथ इसकी कोई मुलाकात या कोई रंजिश चपलकश के मुतालिक कोई भी रवायत नहीं मिलती। हाँ, वो ड्रामे में इस तरह से पेश किया गया। अच्छा, कुछ हमारे और दोस्त कुछ साथी शोएब खान भाई बिहार से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं, मगर ये भी बता रहे हैं कि थोड़ी सी ऑडियो की क्वालिटी गड़बड़ा रही है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मैं दुनिया के एक बहुत ही सेंसिटिव शहर से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे रहमतुल्लाह भाई इस वक्त काबुल मुबारक में बैठे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बर्दाश्त कीजिए और दुआ कीजिए कि ये प्रोग्राम साथ खैरियत पूरा हो, और कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ हमारे कशफुद्दुजा रिसर्च स्कॉलर हैं, वो पटना से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और राजेश्वरी शर्मा साहिबा बहुत अच्छी कथक की डांसर हैं, दोस्त हैं हमारी, और ये देख रही हैं दिल्ली से और कह रही हैं बहुत सुंदर, और आपको आदाब कह रही हैं। तब दूसरा जो एक और कैरेक्टर जो इसमें है, हाइमा खातून जी, तो एक तो ये बताते चलें पहले कि ये साउंड जो है तुर्की का, ये स्वाद को हे से प्रोनाउंस करते हैं, क्या है ये? साइमा खातून नाम है या हाइमा खातून नाम? जी जी, इसके बारे में इनका असल नाम जो है वो कुछ और था। तो ये असल में खैमा लफ्ज से निकला है। हाइमा, तुर्की में खैमे को हाइमा कहते हैं। खैमा आना कहते थे इनको ज्यादातर। खैमा अच्छा, यानी चादर, घर। हाँ, और घर, उस जमाने में सुल्तनत की वालदा, वालदा, हाँ, घर की अच्छा, जो सबसे बड़ी जो शख्सियत थी यही थी। तो सुलेमान शाह की वफात के बाद इन्होंने कबीले को संभाला कुछ अरसे तक, और तमाम उमूर को बहुत बेहतरीन अंदाज में जिम्मेदारियों को सरंजाम दिया, और सुल्तानत उस्मानिया के तमाम आने वाले सलातीन की गादी बनी। तो इस हिसाब से इनको देवलत आना, सुल्तनत की माँ, खैमा आना, घर की वालदा, ये खिताब दिए गए। तो ये फिर उनका नाम बन गया, ये हाइमा तुर्की जुबान का लफ्ज। जी जी। मगर साहब ये बहुत हमारे बच्चियों के लिए, हमारी खातून, हमारी औरतों के लिए बहुत ही वाइटल और बड़ा इनकरेजिंग रोल था। औरतों का किरदार जो उस जमाने में, ट्राइबल्स थे हालांकि वो, और ट्राइबल्स बदनाम होते हैं कि सब औरतों को दबा के रखा जाता है, मगर उसका बरक्स है। हमारे यहाँ औरतों को आज दबा के रखने की कोशिश की जा रही है, और इसमें बहुत से मुल्क कामयाब भी हैं। और कितना डिपेंडेंट बना दिया गया औरतों को। हमारे वेस्ट में ये बात नहीं है, हमारे यहाँ औरतें आज़ाद हैं, मगर जो बर सगीर है या एशिया जो है, अभी भी वहाँ औरतें जो हैं डिपेंडेंट हैं। तो तारीख थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि चाहे वो तुर्की हो, सल्तनत उस्मानिया हो, या कुछ भी हो, औरतें उस जमाने में, यानी वो हाइमा के बाद भी औरतों की इतनी ही पोजीशन थी, या हाइमा खातून की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उसने सिर्फ इतने बढ़ चढ़ करके वो किया? क्योंकि उसमें और भी जो औरतें हैं वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहें? जी सर, इस्लामिक व तुर्किश हिस्ट्री में औरत को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और ख़ास बुलंद बाला मकाम हासिल है। अगर इस पर तहकीक की जाए तो तारीख में हमें कई शख्सियात मिलती हैं इस्लाम की शुरू से। तुर्कों की अगर हिस्ट्री देखी जाए, इस्लाम से पहले भी इनमें कई खातून हुक्मरान शख्सियात गुजरी हैं। और अगर मुसलमानों में आम तौर पर बात की जाए, खैमा आना के ज़माने में ही, उनसे तकरीबन 20 साल पहले या 30 साल पहले हिंदुस्तान में सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुतमिश की वफात के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्ताना को सुल्तान बनाया गया था, गर्चे उनके बेटे भी मौजूद थे। यानी इस्लामिक हिस्ट्री में औरत को बहुत अच्छा मकाम हासिल है। बहुत शख्सियात ऐसी हैं जो गुमनाम हैं, इन पर रिसर्च की ज़रूरत है, तहकीक करने की ज़रूरत है। इन शख्सियात को हम उभार कर अगर सामने नहीं लाएंगे तो ये वेस्ट वाले कभी नहीं करेंगे हमारे लिए। तो इसके लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। ये मकाम हमें उनको बताने की ज़रूरत है कि औरत का क्या मकाम है, हिस्टोरिकल लिहाज से, मजहबी लिहाज से, माशरे में, कंट्री में, ये चीज़ें हम कर सकते। बिल्कुल सही। हमारे शोएब भाई बता रहे हैं कि वो बिहार से नहीं, बरेली से देख रहे हैं। और फैसल शाहिद खान हमारे भांजे साहब हैं, जो कि दिल्ली बल्कि गुड़गांव से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। रिंतु भाटिया साहिबा भी देख रही हैं, वो अभी आई हैं।
تو حائمہ خاتون کے بعد جو ہے صاحب ارطغرل کے جانثاروں کا نمبر آتا ہے جو کہ بڑا دلچسپ اور دلاور ہے، مگر کیا بمسی اور ترگت جیسے بڑے اسٹرانگ کیریکٹر یہ تاریخی کردار ہیں یا ڈرامے میں کریٹ کیے گئے؟ جی، ارطغرل غازی کی اصل زندگی میں ان کے کئی جانثاروں کا نام آتا ہے، سمسا چاوش، ترغت آئیکوت بائی، اور ایسے بہت لوگ ہیں جو بھی مکمل نام ذہن میں اگر نہیں بھی آ رہے ہوں. تو یہ جو دو کریکٹرز ہیں جو ڈرامے میں بہت ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ایک بمسی کی اگر ہم بات کریں، بمسی بیرک کے نام سے ایک شخصیت ہسٹری میں گزری ہے جو بک آف ڈیڈے کورکت، یہ ترکوں کی ایک قدیم اور مشہور کتابوں میں سے ایک ہے. بک آف ڈیڈے کورکت میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اسلام سے پہلے کی ایک شخصیت ہے جو بادشاہ گزرے ہیں. لیکن ارطغرل غازی کی زندگی میں یا ان کے جانثاروں میں ایسا نام موجود نہیں ہے. تو یہ بامسی بیرک ایک تاریخی کردار ہے، اس کے بارے میں گھنٹہ بھر بات ہو سکتی ہے، اور لیکن زمانے کے لحاظ سے یہ الگ ہے. اور ترغت اس کے متعلق ذکر ہمیں ملتا ہے. یہ ان کی تاریخ پیدائش کے متعلق تو روایات موجود نہیں ہے، لیکن ان کی وفات 1334 یا 1335 بتائی جاتی ہے. یہ ارطغرل غازی کے زمانے میں موجود تھے، ان کے بہت اہم سپاہیوں میں سالاروں میں تھے، اور عثمان غازی کے زمانے میں انہوں نے کئی قلعے فتح کیے. بیلجک کا قلعہ انہوں نے 1299 میں فتح کیا. اس کے بعد عثمان غازی نے ان کو وہاں کا گورنر مقرر کیا، اور بعد کے ادوار میں اور خان غازی کے زمانے میں بھی ان کی خدمات کے متعلق ہمیں معلومات ملتی ہیں. اور اس کے بعد ان کو بہت زیادہ علاقے جاگیر کے طور پر دیے گئے، اور وہ علاقے آج بھی ترغت ایلی کے نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی ترغت کا گاؤں انہیں کہا جاتا ہے. یہ ترکی میں یہ علاقہ آج بھی موجود اور ہے، ان کی قبر بھی ہے. صاحب لکھنؤ سے ہمارے بڑے قریبی دوست اور عزت مآب ہمارے قاضی زکریا بھائی دیکھ رہے ہیں، جو کہ یہ قاضی پبلشرز یا بیٹر لنک پبلشنگ کمپنی ہے، اس کے کرتا دھرتا ہیں، بہت ہی مصروف ترین دوست ہیں ہمارے، اور خاص طور پہ آپ کا یہ شو دیکھنے کے لیے شامل ہوئے ہیں. اور قاضی بھائی بہت بہت شکریہ. تو بڑی اچھی لوگوں کی باتیں ہوئیں، کیریکٹرز کے بارے میں باتیں ہوئیں، مگر یہ بتائیے صاحب کہ یہ جو قداور مجسمے آپ نے تصویریں دکھائیں ترکمنستان اور ترکی میں استادہ ہیں، اس پر کیا ہمارے آج کے مولوی حضرات نے اعتراض نہیں کیا، خاص طور پہ بھائی افغانستان یا اس علاقے میں؟ کیونکہ اسٹیچوز کو ہمارے گاؤں کا ایک بندہ وہاں کھڑا ہوا تھا 800 سال سے، اور بدھا کو گرا دیا گیا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل سر، افغانستان میں تو پابندیاں ہیں اس بارے میں. یہاں پر اسٹیچوز زیادہ ملتے بھی نہیں ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کچھ اسٹیچوز اس زمانے میں کچھ 30-20 سال پہلے کی کچھ شخصیات تھیں، ان کے اسٹیچوز لگائے گئے تھے، وہ بھی پچھلے مہینوں میں گرائے گئے تھے. تو یہاں تو اس بارے میں نظریات منفی ہیں، لیکن جو ترکمانستان ہے، ترکی ہے، ان کی جو اسٹیچوز جو ہم نے تصویروں میں دکھائے ہیں، تو وہاں پر کچھ ایسا نظریہ نہیں ملتا کہ لوگ مخالفت دکھائیں، بلکہ لوگ محبت کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے بھی پچھلے صدر کے بھی بہت بڑے بڑے اسٹیچوز موجود ہیں. ترکی میں تو بہت زیادہ ہیں ایسی شخصیات کے متعلق، وہ تھوڑا ویسٹرن ہو چکا ہے. وہاں پر زیادہ تر ابھی مذہبی لوگ بہت کم ہے، یعنی مذہبی رجحان ہے، لیکن بہت زیادہ گہرائی میں لوگ نہیں جاتے کہ یہ مجسمے حلال حرام یہ چیزیں. اور ترکمانستان میں بھی جو ہے رشیا کا زیادہ تر کلچر لحاظ سے زیادہ تر وہ فوکس ہونے کی وجہ سے اتنا علماء میں یہ چیز زیادہ نہیں پائی جاتی کہ مجسموں کو گرانا ہے یا یہ بت ہیں، یا اس لحاظ سے وہ چیزیں نہیں. اچھا. تو
عاشی شیخ عاشی صاحبہ بہت اچھی شاعرہ ہیں اور دوحہ قطر سے یا دبئی سے دیکھ رہی ہیں اور آپ کو آداب کہہ رہی ہیں، میرے خیال میں دبئی سے دیکھ رہی ہیں اور آداب کہہ رہی ہیں، اور ارطغرل غازی پر اردو میں آپ کی پہلی کتاب ہے، مگر کیا ترکی یا ازیری زبان میں کوئی دستاویز پہلے موجود تھی؟ جی، ترکی زبان میں کتابیں کوئی یعنی مکمل ایک کتاب اس شخصیت کے بارے میں تو موجود نہیں تھی پہلے. اکثر سلطنت عثمانیہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو شروع کے 5-10 صفحات دے دیے جاتے ہیں ارطغرل غازی کے متعلق، یا کچھ پرانی کتابیں ہیں جنہیں مشاہیر اسلام نام کی ایک پرانی ترکی کتاب ہے، اس میں ایک اچھی معلومات اور کیا کہتے ہیں تفصیل سے موجود ہے. لیکن زیادہ تر یہ کتابیں جو آج کل موجود ہیں یہ ڈرامہ آنے کے بعد ہی مارکیٹ میں آئی. ترکی میں اس کے بعد پھر درجنوں کتابیں لکھی گئیں، ان میں زیادہ تر ناول کا ٹچ دیا گیا تھا اور ڈرامائی انداز میں لکھی گئی تھی، اور تحقیقی کتابیں آج بھی کم ہیں. اور اردو میں تو تحقیقی کتاب ایک ریسرچ بک نہیں تھی، پاکستان میں تو نہیں تھی، انڈیا میں بھی میرے خیال میں میری نظر سے نہیں گزری. تو یہ پہلی بک تھی اردو لینگویج میں جو ارطغرل غازی کی حقیقی زندگی کے متعلق معلومات دیتی. بہت اچھا. تو غالب کے مجسمے کے ساتھ بھی آپ کی تصویر بتاتی ہے کہ صاحب غالب سے آپ کو انسیت مرزا نوشہ سے ہے اور مرزا آپ کے دل کے قریب ہیں، تو یہ کیا کہانی ذرا یہ بتائیے. جی سر، ایسا ہے، وہ انور مسعود کا میرے خیال میں ایک شعر ہے کہ بات ہی کچھ ایسی ہے کہ جن کے سبب سے خود پر مجھے حضرت غالب کا گماں ہے، غالب کی طرح میں بھی ہوں قرض میں گرفتار، غالب کی طرح میرا بھی کرائے کا مکان ہے. تو وہ تو دو نسبت سے خود کو غالب سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن ہماری نسبت کچھ زیادہ ہے. تو میں تھوڑا بہت وہ اگر بتا دوں، ایسا ہے کہ خاندانی لحاظ سے بھی غالب کے ساتھ ہمارا چچا زاد بھائی کا تعلق بنتا ہے. مرزا غالب، جیسا کہ انہوں نے اپنے خطوط میں بھی ذکر کیا، وہ سلجوقی ترکوں سے تعلق رکھتے تھے. تو سلجوقی ترک اوغوز خان کے چھٹے بیٹے دنگیز خان کے اولاد کی نسل سے تھے، اور میرا تعلق اوغوز خان کے 5ویں بیٹے کی اولاد سے ہے. اور ارطغرل غازی کا تعلق اوغوز خان کے بڑے بیٹے، اوغوز خان کے سب سے بڑے بیٹے کا جو بیٹا تھا وہ قائی تھا، اور اوغوز خان کے سب سے چھوٹے بیٹے کا جو چھوٹا بیٹا تھا اس سے مرزا غالب کی نسل چلی تھی. وہ اکثر اپنے اشعار میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اردو میں تو فیمس ہے کہ 100 پشت ہے پیشے آبا سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعے عزت نہیں مجھے. فارسی میں پھر وہ کہتے ہیں کہ غالب از خاک پاک تورانیم لا جرم در نسب فرہمندیم ای بکم از جماع اتراک در تمامی زما 10 چندیم. اور ایسے بہت اشعار ہیں. اور میرا تعلق پھر بچپن سے غالب کے ساتھ بہت نزدیک کا تھا. آج بھی غالب پر کئی 20-30 کتابیں موجود ہیں، انڈیا سے منگواتا ہوں، باقی ہیں، تحقیق کرتا ہوں. اور غالب کا تعلق 1797 میں ہندوستان میں ہوا تھا، اور میرا جو ہے برتھ وہ 1997 میں ٹھیک 200 سال بعد اسی ہندوستان کے دوسرے گوشے میں ہوا. ان کے دادا بھی سمرقند سے آئے تھے، میرے دادا بھی سمرقند سے آئے تھے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، میرے والد کا نام بھی عبداللہ ہے. اور ایسی کچھ نسبتیں ہیں. جب میں چھوٹا تھا، سب سے پہلے میں ایک پبلک لائبریری تھی ہمارے علاقے میں، تو پہلی بک جو میں وہاں سے لایا تھا بچپن میں وہ دیوان غالب تھی. تو ہماری مادری زبان بھی ترکی اور فارسی ہونے کی وجہ سے جو غالب کی مشکل اشعار ہیں ان کو بھی سمجھنے میں ہمیں کچھ زیادہ مشکل درپیش نہیں آتی، کیونکہ مشکل تو فارسی لگتی ہے، ہمارے افغانستان کی قومی زبان فارسی ہے، تو بچپن سے ایک ان کے ساتھ ربط پیدا ہو گیا تھا. جی مگر صاحب میرے خیال میں جب کلکتہ آئے تھے غالب تو کوئی فارسی کے اشعار بھی انہوں نے کہے تھے، وہ کیا ہے، یاد ہے تو بتائیں، سنائیں آپ. جی سر، وہ ایسا ہے کہ مرزا غالب کا آپ کو پتا ہوگا، وہ انہوں نے کلکتہ کا سفر کیا تھا میرے خیال میں 1826 یا 27 وغیرہ میں. تو ان کی پینشن کا مسئلہ تھا،
بہت مالی مشکلات کا شکار تھے، لیکن کلکتہ سے بھی انہیں مایوسی کے عالم میں لوٹنا پڑا، اور کلکتہ میں جو حامیان قتیل کے ساتھ ان کا جو مشہور تنازع پیش آیا کہ ان کے شعر پر لوگوں نے اعتراض کیا اور قتیل کا حوالہ دیا، تو غالب نے عذرائے کیا کہتے ہیں غصے سے کہا کہ میں فرید آباد کے اس کھتری بچے کا قول نہیں مانتا۔ پھر یہ تنازع بہت بڑا ہو گیا، لوگوں نے بہت مخالفتیں کی، تو غالب نے اس زمانے میں قیام میں کلکتہ کے دوران فارسی میں کچھ اشعار لکھے تھے، تو وہ میں سنا دیتا ہوں فارسی میں، اور کوشش کروں گا کہ اردو ترجمہ بھی اس کا ساتھ میں ہو جائے۔ جی جی جی۔ تو غالب اپنے روحانی عالم میں اپنے پیر و مرشد سے مخاطب ہوتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں اور وہ پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ ایک رات عالم میں ایک بزم آگہی کے ساقی نے میرے پیالے میں کچھ ڈالا، جس سے میرا ذہن اونچائیوں کی طرف چلا گیا۔ پھر میری اس سے ملاقات ہوئی اور اس سے پھر میں نے کچھ سوال کیے۔ تو پہلا سوال وہ کرتا ہے کہ گفتم ای محرم سرائے سرور از ادب دور نیست پرسیدن، کہ اے سرائے سرور، اے میخانے معرفت کے واقف، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ وہ بے ادبی کے زمرے میں نہ آئے۔ تو کہتا ہے کہ اول از دعوی وجود بگو، کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ دعوی وجود کیا ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، یا جب تیرے بن کوئی نہیں موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ تو غالب پوچھتے ہیں اس سے، تو وہ کہتا ہے کہ گفت کفر است در طریقت من، ہمارے طریقت میں، ہمارے عقیدے میں اس پر سوال کرنا بھی کفر ہے، کہ ایک ہی ذات۔ تو پھر کہتا ہے کہ گفتم آخر نمود اشیاء چیز، یہ جو سبزہ و گل، پیڑ پودے، زمین آسمان، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، غالب یہ پوچھتا ہے اس سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ گفت ہائی ہائی نمی توان گفتن، کہتا ہے کہ ہائے ہائے، یہ باتیں زبان سے بتائی نہیں جا سکتی۔ تو پھر کہتا ہے کہ گفتمش با مخالفان چی کنم، میں اپنے مخالفوں کے ساتھ، جو زیادہ تر مخالفان وہ قتیل ہی وہ کلکتہ میں موجود تھے، تو کہتا ہے کہ مخالفان کے ساتھ میں کیسا رویہ اختیار کروں؟ تو گفت طرح بنائے صلح کن، کہتا ہے کہ صلح و آشتی کی دیوار تعمیر کرو۔ واہ واہ۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ گفتم ان حب جاہ و منصب چیز، یہ مقام و مسند و رتبہ و جاہ و عظمت، ان کی اس کا جو شوق ہے، اس کا جو اس کی جو تڑپ ہے انسان کے جسم میں، وہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ گفت دام میں فریب اہرمن، یہ شیطان کے مکر و فریب کا جال ہے۔ واہ حب مسند، دام فریب اہرمن، اور جیسا کہ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ ہستی کے فریب میں مت آ جائیو، اسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہیں۔ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ گفتمش چیز منشاء سفرم، میں جو کلکتہ کی طرف یہ سفر کر رہا ہوں اور یہ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس کا سبب منشا کیا ہے؟ تو گفت جور و جفائے اہل وطن، کہ یہ میرے اہل وطن، میرے دوستوں کا جور و جفا اور ان کے ظلم و ستم کا نتیجہ ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ گفتم اکنون بگو دلی چیز، میں نے پوچھا اب یہ بتاؤ کہ دلی کیا ہے؟ تو گفت جانست و ان جہانش تن، کہ پورا جہان جو ہے ایک بدن ہے اور دلی اس کے اندر موجود روح و جان ہے۔ کیا بات، واہ واہ۔ پھر میں نے پوچھا کہ گفتمش چیز ان بنارس، گفت میں نے پوچھا یہ بنارس کیا ہے؟ گفت شاہد مست محو گلچیدن، یہ وہ باغ ہے جو دنیا کے خوبصورت ترین پھولوں کو اکٹھا کر کے چن چن کر تعمیر کیا گیا۔ واہ واہ واہ۔ گفتمش چون بود عظیم آباد، پھر میں نے پوچھا یہ عظیم آباد کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو گفت رنگین تر از فضائے چمن،
یہ واہ چمن کی فضا سے بھی جنت کی فضا سے زیادہ رنگین تر ہے. گفتمش سلسبیل خوش باشد. میں نے پوچھا یہ جو جنت کا جو پانی ہے سلسبیل، اس کا ذائقہ کتنا اچھا ہوگا؟ تو گفت خوشتر نہ باشد از سوہن. یہ سوہن حلوے سے زیادہ میٹھا تو نہیں ہوگا. تو سوہن حلوہ پاکستان میں تو ملتان میں ملتا تھا، میرے خیال میں پرانی دلی میں بھی فیمس ہے. ہاں دلی تو میں، ایران میں بھی ہے یہ، ہم نے دیکھا سوہان کے جی نام سے ایران میں بھی جی جی موجود ہے. ایران میں بھی ہے. پھر حال کلکتہ باز جستم گفت. میں نے کہا کلکتہ کا حال بتاؤ، اس کے بارے میں آپ کیا نظر رکھتے ہیں؟ گفت اقلیم میں ہشتمش باید گفتن، کہ اس سے تو 8واں اقلیم یا آج کے زمانے میں دنیا کا 8واں عجوبہ اگر ہم کہہ دیں تو غلط نہیں ہو. واہ واہ واہ. تو جی جی گفتم آدم بہم رسد دروئی. میں نے پوچھا اس شہر میں کلکتہ میں کس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں؟ گفت از ہر دیارو از ہر فن. یہاں ہر ملک و قوم و پیشے و نسب و فن و شغل کے لوگ آپ کو ملیں گے. واہ واہ واہ. گفتمش اینجا چی سود شغل دہد. میں نے کہا یہاں کون سا مشغلہ بہتر ہوگا؟ گفت قد از ہر کے ہست ترسیدن. اس نے اپنے مخالفان کی طرف اشارہ کیا. مجھے کون سا کام یہاں بہتر ہوگا؟ تو اس نے کہا جواب میں کہ ہر کسی سے خوف کھانا اور آرام سے بیٹھ جانا اور کسی سے کوئی مخالفت نہ کرنا. مخالفت نہ کرنا. جی جی جی. اور گفتم اینجا چھی کار باید کر. یہاں میں کاروبار کیا کروں؟ گفت قطع نظر ز شعر و سخن. یہاں بس شعر و سخن سے دوری اختیار کر لو، کیونکہ یہاں کے لوگ قدر شناس نہیں ہیں، تمہاری قدر و اہمیت کو زیادہ نہیں سمجھیں گے یہ لوگ. تو گفتم این ماہ پیکران چی کا سند. یہ خوبرو ماہ پیکر خواتین یہ کون ہیں؟ گفت خوبان کشور لندن. یہ تو ملک لندن کی حسینائیں ہیں جو انگریزوں کے زمانے میں کلکتہ میں میرے خیال میں زیادہ تر ان کی آبادی تھی. جی جی. تو گفتم اینان مگر دل دارند. میں نے پوچھا کہ کیا ان کے سینے میں کوئی دل نام کی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا دارند لیکن از آہن. ہاں دل تو ہے لیکن وہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے اور وہ فولاد کا بنا ہوا. بہت اچھے بہت. گفتم از بہر داد آمدام. میں نے کہا میں یہاں اپنی داد و فریاد لے کر آیا ہوں، انصاف کی خاطر آیا ہوں، تو میرا کیا بنے گا؟ گفت بگریز و سر بسنگ مزن. اس نے کہا کہ یہاں سے بھاگو، پہلی فرصت میں نکلو اور اپنا سر پتھر پہ نہ مارو، یہاں تمہارا کچھ نہیں ہونے والا. اور آخری 2 شعر اس کے ہیں کہ گفتم اکنون مرا چیز بد. گفت آستین بردو عالم افشاندن. میں نے کہا اب مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے؟ تو اس نے کہا کہ دونوں عالم سے بے نیاز ہو جانا. اور مقطع میں کہتے ہیں کہ گفتمش باز گو طریق نجات. میں نے کہا کہ میری نجات و بخشش کا ذریعہ آخرت میں کیا ہوگا؟ تو گفت غالب بکربلا رفتن. اس نے کہا کہ وہ راز کربلا میں پوشیدہ ہے، امام حسین کی طریقت پر، ان کی راہ پر چلو تو آخرت میں تمہاری نجات حتمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. واہ 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 واہ. بہت ہی زبردست یہ بات سے بات نکل آئی، مگر بہت بہت ہی معلوماتی اور بہت اچھی چیز، خاص طور پہ ہمارے کلکتے کے جو ساتھی دیکھ رہے ہیں یا انڈیا کے جو ساتھی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی کارآمد گفتگو ہوئی. تو کیا ارطغرل غازی کے اولادوں میں سے کوئی ہندوستان میں آباد ہونے یا حکمرانی کرنے والی شخصیت بھی ہے؟ جی ارطغرل اولاد میں سے ان کا ایک تعلق ایسا بنتا ہے کہ سلطان محمد فاتح کے زمانے میں جب تقریباً 1450-51 کی دہائی میں جب سلطان تخت نشین ہوئے تھے، تو اس وقت سلطنت عثمانیہ میں ایک رواج ایسا بن گیا تھا کہ
جو شخص تخت پر تصرف پا لیتا وہ اپنے دیگر جو رقیب تھے یا جن پر ان کو خوف تھا کہ وہ سلطنت نہ ہتھیا لیں یا مخالفت نہ کریں تو ان کو وہ قتل کروا دیتے تھے. اس پر پھر انہوں نے کچھ اکثر وہ رائے پیش کرتے ہیں تاریخ میں، لیکن یہ چیز تھی. تو سلطان محمد فاتح نے بھی مجبوری میں یہ فیصلہ لیا کہ ان کے چھوٹے بھائی یوسف، شہزادہ یوسف کو قتل کر دیا جائے تاکہ سلطنت میں دو شخص اگر تخت کی لڑائی میں باہم ہم پیکار ہو تو بہت لوگ نہ مارے جائیں. تو اس نے یہ حکم دیا. اس کے بعد ان کی والدہ نے لیکن شہزادہ یوسف کو ایک تاجر کے ہاتھوں ملک سے باہر بھیج دیا اور ان کی جگہ کسی اور بچے کو کی لاش دکھائی گئی کہ یہ شہزادہ یوسف ہے. تو وہ بچہ اس تاجر کے ہاتھوں پھر بازاروں میں کیا کہتے ہیں غلام منڈیوں میں بکا. یہ پھر ایران پہنچا. ایران کے بعد یہ پھر ہندوستان پہنچا. پھر ریاست بیجاپور گولکنڈا میں میرے خیال میں یہ وہاں کے بادشاہ کے ہاتھ میں پہنچا. اور اس کے بعد جب اس کی عمر تھوڑی بڑی ہو گئی تو اسے ایک علاقے کا گورنر بنا دیا گیا. بہمنی ریاست میں میرے خیال میں اس نے گورنر کے فرائض انجام دیے تھے. اس کے بعد جب وہ بہمنی حاکم وفات پا گیا تو اس کے بعد شہزادہ یوسف اس نے عادل شاہی ریاست کی بنیاد ڈالی جو بیجاپور میں تقریباً 200 سال قائم رہی. تو شہزادہ یوسف عادل شاہ ان کا نام بہت فیمس ہے انڈین ہسٹری میں. پھر اس کا ذکر اکثر کتابوں میں تاریخ میں مل جائے گا. تو 200 سال تک ان کی حکومت رہی اور ان کی اولاد پھر کہتے ہیں کہ انڈیا میں آباد ہوئی. جی جب کوئی اہم بات رہ گئی ہو تو آپ بلا تکلف بتا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت ہوا جا رہا ہے. تو بتائیے. جی سر، اہم بات میرے خیال میں تو اور کوئی خاص نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ارطغرل غازی یہ جو شخصیت ہے ان کا ہمیں اس ڈرامے کے توسط سے پتہ چلا. ایسی ہماری لاکھوں کروڑوں شخصیات ہم شاید کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں ہوں گی، لیکن ہمیں ان کے نام سے بھی آگاہی نہیں ہے. اور اگر اس زمانے میں دیکھا جائے تو یہ شخص اس کا کارنامہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس نے چنگیز خان کی ظلم سے تنگ آ کر اس کے قبیلے نے ہجرت کی سینٹرل ایشیا سے. یہ قبیلہ بھاگتے بھاگتے ایران پہنچا. ایران کے بعد عراق، سوریا میں پھر ان کے جو ہیڈ تھے قبیلے کے سردار سلیمان شاہ گھوڑے سے گر کر دریائے فرات کے کنارے فوت ہو گئے. پھر قبیلہ ان کا دوبارہ تقسیم ہوا اور 400 لوگوں کی معیت میں ارطغرل غازی نے مغربی سرزمینوں کا رخ کیا اور وہاں پھر آباد ہوئے اور رومی سرحد پر. ایک واقعہ ذکر ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ سلطان علاء الدین سے ارطغرل غازی کی ملاقات ہوئی تو سلطان نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت سے یہاں آیا ہوں. ملکم شام در و اسمم در ارطغرل جہاد در روما گیل مکتن مرادم. یہ ترکی زبان میں ایک شعر ہے تو اس میں کہتا ہے کہ میں جہاد کی نیت سے یہاں آیا ہوں. تو پھر اس کے قبیلے کو آخری حصے میں سرحدی علاقے میں جگہ دی جاتی ہے. وہاں پھر یہ بازنطینیوں، عیسائیوں، صلیبیوں سے لڑ کر کئی شہر علاقے فتح کرتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے اس کی اولاد عثمان غازی ایک بڑی سلطنت قائم کرتا ہے جو 600 سال قائم رہتی ہے. اور سلطنتوں کو میں اکثر جو ہے درختوں سے تشبیہ دیتا ہوں کہ اس کے بیج لگائے جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ درخت پھلتا پھولتا جاتا ہے اور اس پر کبھی کبھی خزان کے موسم گزرتے ہیں. سلطنت عثمانیہ بھی ایسا ایک تناور درخت تھا جس کے بیج ارطغرل غازی نے لگائے اور اس میں پھر سلطان محمد فاتح، سلطان بایزید، سلطان کیا کہتے ہیں کہ سلیمان، سلطان وحید الدین جیسے بڑے بڑے حاکم گزرے اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اس میں پھر بغاوت اور کیا کہتے ہیں اندر سے ہی کچھ دیمک پیدا ہونے لگے جو جنہوں نے سازشوں کا
جال بچھا کر اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا اور یہ درخت جھک گیا، اور لیکن آخری وقت میں ترکی کے نام سے ایک شاخ کو ہرا بھرا چھوڑ گیا۔ تو اپنے زمانے میں بہت بڑی سلطنت تھی، اس کے متعلق لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ بالکل بالکل صاحب، ہمارے چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے دوست سلیم رضوی صاحب کلکتے سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے کلکتے میں ان کے والد صاحب کی بہت ہی قدیم دکان تھی، عثمانیہ بک ڈپو۔ تو اس حوالے سے بڑے میرے اچھے دوست ہیں، اور وہ بھی بہت مصروف ترین آدمی ہیں، بہت کم سیمیناروں میں یا اس میں حاضری دیتے ہیں، مگر کیونکہ معاملہ کتابوں کا تھا اس لیے سلیم بھائی بھی آگے۔ جی جی، اور تو اگر کوئی سوال ہو ناظرین میں سے تو انشاءاللہ ناظرین میں سے سوال اتنے نہیں آئے، جو آئے تھے پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، تو وقت بھی ہمارا ہو چلا ہے۔ تو جگر رحمت اللہ ترکمن بھائی، آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ، آپ نے بدلتے موسم میں ہمارے وقت کے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالا اور ہمارے علم اور تجسس میں اضافہ کیا۔ بڑی اچھی، بہت کارآمد باتیں ہوئی، بہت ساری باتیں دوستوں کے ساتھ مجھے بھی نہیں معلوم تھی جو کہ آج معلوم ہوئی، اور خاص کر غالب کا وہ جو مسئلہ اور مرحلہ آپ نے بتایا وہی بہت دلچسپ تھا۔ میری خواہش اور کوشش ہوگی کہ بہت جلد آپ کی مارکت العرا کتاب ارطغرل الغازی ہندوستان میں بھی شائع ہو۔ میں نے بات بھی کی ہے اور اس کے لیے پیش کی مبارکباد بھی آپ کو دیتا ہوں، تو انشاءاللہ بہت جلد بتاؤں گا۔ دوستوں، آپ سب کا بھی فرداً شکریہ کہ ہر ہفتہ کی شب آپ ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں اور اپنی محبت اور دوستی کا بھرم رکھتے ہیں۔ اپنے احباب، عزیزوں، دوستوں اور کبھی کبھی سسرال والوں کو بھی آوارگی پر راغب کیا کریں۔ ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کروا لیا کریں کہ دل سے دل کو راہ اور چراغ سے چراغ تا دیر جلا کرتا ہے۔ اگلے ہفتے 11 دسمبر 2021 ہمارے عزت مآب مایا ناز مہمان ہوں گے قبلہ ضمیر الدین شاہ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر۔ آپ سے ضرور شرکت کی گزارش ہے۔ تو اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لائے۔ خوش باش۔